बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि वो खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नेमतों से माला माल करूँगा। इसलिए बंदे का ये काम है कि हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर रहें। आज इंशाअल्लाह ताला हम जो पिछला मौजू था उसको मुकम्मल करेंगे और वो कुरान पाक की फजीलत और उसकी अहमियत। आज हम इंशाअल्लाह चूँकि जुमातुल मुबारक भी है, इसी रेफरेंस से जो कुछ सूरतों की खसूसियात हैं, उनकी फजीलत है जो हदीस में आई हैं, उनका ज़िक्र करेंगे, ताकि इस माह मुबारक में कुरान पाक के साथ हमारा एक ताल्लुक़ बने, उसकी जहाँ हम तिलावत करें, जहाँ उसको पढ़ें और उस पर अमल भी करें। साथ साथ कुरान पाक जो शिफा भी है और इसकी बहुत सारी जो सूरतें हैं उसका ताल्लुक़ भी हमारे रोज़मर्रा मामलात के साथ है, उसका ताल्लुक़ भी बीमारी को दूर करने के साथ है, उसका ताल्लुक़ भी वबाओं को ख़त्म करने के साथ है, उसका ताल्लुक़ भी मोहब्बत और प्यार बढ़ाने के साथ है, रिज़्क़ में बरकत के साथ है, घर के अंदर बरकत के साथ है, शैतान को भगाने के साथ है और अपने मामलात को दुरुस्त करने के साथ है। मैंने चाहा कि इसी हवाले से आज का जो दर्स है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। मैंने जो कुरान पाक की आया मुबारका की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू ही में या सूरह अल-बक़रा शुरू हो रही है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये हिदायत है तमाम मुत्तक़ीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। और जो इसकी हिदायत है वो हमने देखनी है कि वो क्या है। उसका एक पहलू तो ये है कि जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तो तुम में से साहिब फ़जीलत अफजल शख्स वो है जो कुरान सीखता है और आगे सिखाता है। इसी हवाले से आज हमारा यही मौजू है कि अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत अता फरमाई है कुरान की रोशनी में, और बाज़ जो सूरतें हैं वो कुरान पाक की उसको हमारे लिए हिदायत का मंबा और चश्मा बनाया है, रहनुमाई हमें दी है। तो इस हवाले से इमाम मुस्लिम ने रवायत नकल की है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इन्न शैताना यंफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा, इसलिए कि जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाती है वहाँ शैतान भाग जाता है, वहाँ शैतान नहीं आता, उसका अमल दखल नहीं होता। इसलिए आज हम घरों के अंदर अगर हम सूरह बक़रा की तिलावत करेंगे तो आक़ा दो जहां की हदीस के मुताबिक ये शैतान को भगाने का बहुत मौसर वसीला भी है और ज़रिया भी है। अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, वो कहते हैं कि समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, क़यामत के दिन ये शफ़ाअत करेगा कुरान। और इक़राउ ज़हरावैन, और फिर ये भी फरमाया कि दो रोशन सूरतें उनकी तिलावत किया करो, और वो कौन सी, अल-बक़रा व सूरह आल इमरान, सूरह अल-बक़रा और सूरह आल इमरान, ये दो
روشن صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، جیسے دو بادل ہوتے ہیں، او كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، یا جیسے دو سائبان ہوتے ہیں، او كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِن طَيْرٍ، یہ اڑتے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ ہوتے ہیں، صوافا صوافا تحاجان ان اصحابہما، واقعہ تو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ پڑھنے والوں کی یہ وکالت کریں گی دونوں صورتیں، یہ وکیل بن جائیں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گی کہ یہ بندہ تجھے پڑھتا رہا، یہ بندی تجھے پڑھتی رہی، تو باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے تو یہ شفیع بن جائیں۔ پھر فرمایا اقرا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ، فرمایا کہ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ یہ پڑھا کرو چونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وترکا حسرہ، اور اس کا نہ پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ حسرت ہے، ولا تستطیعها البطلہ، اور یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر اسے حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے، تو یہ توڑ بھی ہے جادو کا، اس لیے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، جادو ٹونا اس سے زائل ہو جاتا ہے، اس کا اثر اس سے زائل ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور یہی برکت ہے اس کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور جو قرآن کی بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، وَفِيهَا آیہ یا سیدۃ آی القرآن، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی جو اس کی آیات ان کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی، اور اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ وفی روایت، اسی طرح کی روایت اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ فیہا آیت السید آیت القرآن، یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، وہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن پاک کی جتنی آیتیں ان کی سردار یہ ہے، جیسے سب سے بڑی جو سورۃ البقرہ ہے، اس طرح فرمایا کہ آیت السید و آی القرآن، کہ تمام قرآن کی آیتوں کی یہ سردار یہ ہے آیت الکرسی، لا یقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج منہ، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ان ابی مسعود البدری، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، اسی طرح سے جو دو آیتیں ہیں وہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہیں، من قرأہما فی لیلۃ کفتا، جس نے روزانہ رات کے وقت ان کی تلاوت کی وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخر میں جو دو آیات ہیں جس میں سے ایک آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسری لا یکلف نفسا الا وسعها، یہ دو جو قرآن پاک کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی برکت رکھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے لیے یہی کافی ہے اگر یہ پڑھتا رہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اور یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے لوح محفوظ، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ لی کہ انزل منہ آیتین، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں وہاں پر لکھی، وہ نازل فرمائی، ختم بہما سورۃ البقرہ، جہاں پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، دو آخری آیتیں سورۃ البقرہ کی، ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ 3 دن پڑھی جائیں تو فیقربھا شیطان، وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، 3 دن یہاں پر یہ پڑھی جائیں وہاں شیطان نہیں آتا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اسی طرح سے ان جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ
ان سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا اختتام 2 آیتوں پر کیا ہے۔ اوتیتہما من کنزہ الذی تحت العرش، حضور نے فرمایا اس نے مجھے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے سے عطا کی ہیں۔ فتعلموہن، خود بھی اس کا علم سیکھو، اس کو یاد کرو۔ وعلموہن، اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ وعلموہن نساءکم، نہ صرف خود سیکھو بلکہ اپنی عورتوں کو بھی یاد کرواؤ۔ فإنہما صلاۃ، یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ نماز بھی ہیں، وہ قرآن، اور قرآن بھی ہیں، وہ دعا، اور دعا بھی ہیں۔ اس کا مطلب جس نے اس کو پڑھ لیا یہ نماز میں بھی کام آئیں گی، یہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہیں، اور یہ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے قبول بھی فرمائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، اسم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر ان القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم سے مروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اسم اللہ العظم الذی اذا دعی بہ اجاب، فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، تو وہ فی صور ثلاث، وہ ان 3 صورتوں میں ہے وہ اسم اعظم، البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ، ان 3 صورتوں میں وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ لہذا یہ تینوں آیات، یہ جو صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس میں وہ اسم اعظم وہ بھی آ جائے جس کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوگی۔ ان انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی، کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی ایسے ہے جیسے اس نے 10 قرآن ختم کیے، تو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے ان ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم، کہ جو سورہ یاسین ہے اپنے مردوں کے پاس، اپنے وفات شدگان کے پاس، جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے پاس بھی اس کی تلاوت کیا کرو، اس کا مطلب اس کو اصال ثواب ہوتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اور اسی طرح ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا من قرأ حامیم الدخان، جس نے سورہ حامیم الدخان کی تلاوت فی لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، آج بھی جمعہ ہے اور اس رات اگر یہ پڑھی جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ جو سورہ الدخان ہے جس کا بڑا گہرا تعلق جمعے کے ساتھ بھی ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق وہ آج کے حالات کے ساتھ بھی ہے، اور یہ میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں، سورہ دخان کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ کرونا وائرس سے نجات کا بھی یہ ذریعہ ہے، چونکہ پہلے زمانے میں جو طاعون ہو جاتا تھا، جو ایک وبا ہوتی تھی، جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے، تو اس کا جو علاج تھا وہ بھی سورہ دخان کو سمجھا جاتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وبا کے زمانے میں سورہ دخان اگر کسی بلند مقام سے یا بلند آواز سے اس کو پڑھا جائے، اس کی قرأت کی جائے، اور خاص طور پر صبح کے وقت اگر اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں لوگ امن اور سکون سے ہو جاتے ہیں، معمور ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وبا کے زمانے میں بلند آواز سے جیسے اذانیں دی جاتی ہیں، اذانیں کہنا یہ بھی مسنون عمل ہے، اس لیے کہ طاعون وہ جنات کا اثر ہوتا ہے، اور اذان کہنے سے جنات کے جو بد اثرات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ دخان جو قرآن پاک ہے اس کا حصہ ہے، یہ پڑھنے سے بھی یہ جو وبائیں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ کافور ہو جاتی ہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک طاعون کی جو وبا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں کرونا وائرس ہے، تو اس کا سب سے بہترین جو علاج ہے وہ تسبیح و تحلیل ہے، وہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آنسو بہانا ہے، ہمیں اجتماعی توبہ وہ کرنی چاہیے۔
آج کا دن جمعے کا دن ہے، کثرت سے مصطفیٰ بدرود السلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اور امام شافعی بھی فرما رہے ہیں اس کا جو علاج ہے تسبیح و تحلیل میں ہے، درود السلام کے اندر ہے، اور خاص طور پر توبہ اور استغفار کے ساتھ ہے. اگلی حدیث میں ارشاد ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا انا سورۃ من القرآن ثلاثون، کہ قرآن پاک میں یہ 30 آیات ایسی ہیں، ایک سورت کی 30 آیتیں ہیں. فرمایا شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اور وہ آدمی کی شفاعت کر دیتی ہیں، اس کی بخشش کر دیتی ہیں. وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورہ ملک کی آیات ہیں 30، جو ان کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صدقے بخشش فرمائے گا. اسی طرح ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک، جس نے سورہ ملک کی تلاوت کی، کل لیلۃ، ہر رات، تو منعہ اللہ بہا من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ٹال دیتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے. وَكُنَّا فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمیہا المانعہ، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس سورہ ملک، اس کا جو نام ہے حضور کے زمانے میں وہ رکھا ہوا تھا عذاب قبر کو روکنے والی، المانعہ. وَإِنَّهَا فِي کتاب اللہ سورۃ، اور یہ سورہ ملک جو ہے یہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں ایسی صورت ہے کہ من قرأ بها فی کل لیلۃ، جو شخص اسے ہر رات پڑھے تو فقط اکثر و تابا، اس نے بہت زیادہ اچھا اور نیک عمل کیا. اسی طرح سے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ان کی فضیلت کتنی ہے ان صورتوں کی آیات کی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، یہ سورہ جو زلزال ہے وہ آدھا قرآن ہے، اس کے برابر ہے. وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اور یہ سورہ جو اخلاص ہے قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، تو یہ جو سورہ کافرون ہے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، ایسے ہے جیسے آپ نے چوتھائی قرآن پڑھ لیا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے ان رجلا سمع رجلا یقرأ، ایک آدمی نے دوسرے کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. قل هو اللہ احد، وہ سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا تھا. یرددہما، بار بار اس کو پڑھتا تھا، ریپیٹ کرتا تھا. تو فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی حضور کے پاس شکایت لے کر وہ گیا. فذکر ذلک لہ، آ کر وہ جہاں سے اس کی بات کی کہ اس کو میں ہر وقت ہی پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، نماز میں بھی اور ہر جگہ پہ جب بھی وہ تلاوت کرتا ہے تو سورہ اخلاص کی کرتا ہے. وَكَأَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَالُهَا، گویا وہ اسے معمولی سمجھ رہا تھا، لیکن قربان جائے مصطفیٰ، آقا دو جہاں نے اس کی شان بیان فرمائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، یعنی اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ جو سورہ ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک آتا ہے ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قال ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی ہر رات تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے، روزانہ تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا کہ وکیف یقرأ ثلث القرآن، یا رسول اللہ ثلث القرآن، تہائی قرآن روزانہ کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو قال، حضور نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اگر تم سورہ اخلاص پڑھو گے قل هو اللہ احد تو تعدل ثلث القرآن، تو یہ تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ نہ صرف تہائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، کہ بڑا ایمان افروز حدیث. وفی روایت قال، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا نے فرمایا من قرأ کل یوم 200 مرۃ قل هو اللہ احد، جس نے ہر دن 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 200 مرتبہ ہر دن میں، محیا عنہ ذنوب 50 سنۃ، اللہ تعالیٰ 50 سال کے اس کے گناہ معاف کر دے. الا یکون علیہ دین، شرط صرف یہ ہے کہ اس کو قرض نہ ہو، بس وہ مقروض نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر
اس کے 50 سال کے بھی گناہ ہوں گے، تو 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دے گا، سارے مٹا دے گا، سارے گناہ قلب عفو پھیر دے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان ینفس علی النفس فی المرض، کہ حضور مرض وصال میں اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو خاص راز کی بات بتا رہا ہوں جو حدیث پاک میں ہے، اور اگر اس پر عمل کریں تو قرآن پاک ہمارا یہ ہر چیز کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے، اور ہر گھر میں موجود ہے۔ تو ہمارا معالج، ہمارا ڈاکٹر ہمارے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہ اس سے ہم علاج کریں، روحانی علاج کروائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، الذی مات فیہ بالمعوذات، حضور کے مرض وصال میں معوذات جو آخری 2 صورتیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کی اہمیت یہ ہے، فلما ثقلا کنت انفس علیہ بہن، اور جب تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ جو دونوں صورتیں پڑھ کر حضور کا دم کیا کرتی تھی۔ وامسح بید نفسی لبرکاتہا، قربان جائیں، کتنی پیاری بات آپ نے کی، اور اس سے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور بابرکت ہونے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، اپنے ہاتھ کی بجائے حضور ہی کا ہاتھ حضور کے جسم اقدس پر پھیرتی تھی کہ وہ برکت ہے میرے ہاتھوں سے بھی زیادہ۔ تو فسال تو زہری، اس کا روایت کرنے والے کہتے ہیں، میں نے امام زہری سے پوچھا کیف ینفس، کہ حضور وہ کیسے دم کرتے تھے، اس کا کیا طریقہ تھا؟ تو قال، آپ نے کہا کہ ام المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، کان ینفس علی یدیہ، کہ آپ صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، اور یمسح بہما وجہہ، اسے پھر اپنے چہرے پر پھیرنے تھے۔ یہ طریقہ تھا دم کرنے کا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وفی روایت، اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ بھی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے مروی ہے، قالت، فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، کہ مرض الوصال میں آقا دو جہاں کے آخری دنوں میں جب کوئی اہل و عیال میں سے، کوئی بیویوں میں سے، ان میں سے بیمار ہوتا تو نفس علیہ بالمعوذات، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ فلما ماردہ مات فیہ، اور جب مرض وصال میں آپ مبتلا ہو گئے، ماردہ الذی مات فیہ، جس میں آقا دو جہاں کا وصال ہوا، تو جعل تو انفس علیہ، تو میں حضور کو دم کیا کرتی تھی، وامسح بید نفسہ، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم اقدس پر پھیرتی تھی، لأنہا کانت اعظم برکۃ من یدی، اس لیے کہ حضور کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے کہیں زیادہ بابرکت ہے، اس لیے اس کو میں پھیرا کرتی تھی۔ اس سے ایک ہمیں عقیدے کا بھی پتہ چلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا عشق، حضور کی غلامی کہ محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور کا ادب کرنا یہ کتنا ضروری ہے، جو ہمیں ام المؤمنین سے پتہ چلا، صحابہ کرام صحابیات سے، اہل بیت اطہار سے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے دوسرا جو نقطہ یہ نکلا کہ قرآن پاک ہر مرض کی شفا بھی ہے، لہٰذا اب آگے آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر آ رہی ہے، لیلۃ القدر، اور یہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس میں ہم سب کو اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کا وسیلہ دے کر، چونکہ اسی رات میں نازل ہوا، رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور وہ خاص رات ہے جس میں ہم قرآن پاک کا واسطہ اور وسیلہ دے کر، صاحب قرآن کا واسطہ اور وسیلہ دے کر، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس مرض جو پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، تو اس سے نجات صرف قرآن پاک سے ممکن ہے، قرآن کے وسیلے سے ممکن ہے، صاحب قرآن کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کریں، اس رات روئیں، گڑائیں، آنسو بہائیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، پوری دنیا کے انسانوں کی خیر فرمائے، اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔